बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम अदब अदीब और कलम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकाश अली मुगल। नाजरीन, अदब क्या है, अदब की हमारी ज़िंदगी में अहमियत अफादियत क्या है, 21वीं सदी के नुमाइंदा बड़े शायर कौन है, मादरी ज़बान की अहमियत अफादियत और इसकी बका के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम अपनी अदबी मेहमान शख्सियत से सवालात करने की कोशिश करेंगे और उन सवालात के जवाबात भी जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, अगर मैं इनका तारुफ करवाऊँ तो इनका नाम ज़ीशान मुर्तज़ा साहब है। इनका ताल्लुक डेरा इस्माइल ख़ान से है। नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इन्होंने MA उर्दू की डिग्री मुकम्मल की, जिसमें इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और अभी MPhil उर्दू इनका कंटिन्यू है। ज़ीशान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है और मेरे प्रोग्राम में आज आपने शिरकत की। आपका मशहूर कलाम है और मशहूर कलाम में से आपका एक मशहूर शेर है जो सोशल मीडिया पर फेमस हुआ है, वायरल हुआ है। अब उदासी का सबब इसके सिवा क्या रह गया, अब उदासी का सबब इसके सिवा क्या रह गया, तू भी तन्हा रह गया और मैं भी तन्हा रह गया। ज़ीशान साहब, बताइएगा, हमारे समाज में, हमारे माशरे में साइंसेस मज़ामीन को ख़ास अहमियत हासिल दी जाती है बानिस्बत उर्दू मज़मून की। तो इब्तदा में आपको, जब आपने जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था, उर्दू अदब में जब आपने दाखिला लिया था, तो इब्तदा में आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? क्या दोस्तों की तरफ से आपको भी उसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा जिस तरह एक नया स्टूडेंट जब BS उर्दू में एडमिशन लेता है, MA उर्दू में जब एडमिशन लेता है तो उसके दोस्त अहबाब उसके बारे में कहते हैं कि इसका कोई स्कोप नहीं है। तो अगर आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ा तो बताइएगा कि फिर इसके बावजूद आपका अदब की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ? जी वालेकुम सलाम आकाश साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ये इस इज़्ज़त से नवाजा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं आकर माशरे के जो ख़ासकर हमारे उर्दू से लेकर मुताल्लिक़ नज़रियात हैं उन पर बात की जाए, या उन नकात, और वो मैं तो समझूँगा कि ये नकाइस ही हैं सोसाइटी में, कि आपको ये फ़ील करवाया जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। और ये इंसानी नफसियाती तौर पर इंसान को ज़िच करने वाली बात है कि वो जिस फील्ड में जाना चाहता है या जाना चाह रहा है तो उसे ज़िच किया जाए कि आप क्या कर रहे हैं या ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा आगे। सबसे पहली बात यह है कि जिस माशरे में तालीम सिर्फ नौकरी के लिए की जाए तो वहाँ नौकर ही पैदा होते हैं, कोई बड़ा इंसान वहाँ सामने नहीं आता। तो हमारे आम तौर पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल गलत है और वक्तन फ़वक्तन आपको लोग जो हैं वो मिसगाइड करते रहते हैं इस हवाले से। तो शुरू में मैं साइंसेस का मतलब मैथमेटिक्स में मेरा रुझान था, साइंस का मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था। तो हमारे एक उस्ताद साहब थे, उनके साथ हमारी थोड़ी सी तल्ख़ कलामी हो गई कि आप फिज़िक्स पढ़ाते हैं और हमें उसकी समझ नहीं आती। मैं BSc कर रहा था जब मेरे पास डबल मैथ और फिज़िक्स। अच्छा, BSc कर रहा था। वाह। तो डबल मैथ फिज़िक्स मेरे मज़ामीन थे। तो उस वक्त हमारे एक उस्ताद साहब होते थे, निहायत शफ़ीक उस्ताद थे, बुज़ुर्ग उस्ताद थे, जो हमारे दीगर असातिज़ा भी हैं वो उनसे इस्लाह लेते थे अपने मज़ामीन से मुताल्लिक़। तो उनकी जाकर किसी ने क्लास में शिकायत लगा दी कि सर जैसे पढ़ाते हैं हमें समझ नहीं आती। तो वो सर आए क्लास में और कहा कि आप लोगों की बेस ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपका क्लियर, तो आप टीचर्स को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे 2-4 एक चीज़ें पूछूं तो आपको यकीनन किसी को नहीं पता होगा। तो ज़ाहिर है वो एक ऐसी उम्र थी जोशीली जो, तो उन्होंने 2-4 एक चीज़ें पूछी कि वेक्टर क्या होता है, बल्कि आप लोगों को तो फिज़िक्स की तारीफ़ भी नहीं आई। अच्छा। तो ये एक हसीन या खूबसूरत इत्तफाक समझें कि मैंने उस वक्त हाथ खड़ा कर दिया और मैंने कहा मैं आपको बता सकता हूँ फिज़िक्स की तारीफ़ क्या है और वेक्टर्स क्या होता है। उन्होंने कहा चले वेक्टर की तारीफ़ तो आपने बता दी, आएँ और इनको मैथमेटिकली प्रूव करें। हमारी तो बोलती ही बंद हो गई, ज़ाहिर है हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस हवाले से। तो उन्होंने कहा आप लोगों का खुद ये हाल है और आप जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप कहते हैं थोड़ी सी किताब देख लूँ, ये कर लूँ। तो जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं उसमें आपको कमांड होनी चाहिए। तो ये एक मुहर्रिक था मेरा वहाँ से मतलब यू टर्न का, कि मुझे भी खुद उस वक्त एहसास हुआ
کہ میں جس چیز میں جا رہا ہوں میں اس کے لیے بنا ہی نہیں ہوں. اور اس کا ایک اور محرک وہاں کے ہمارے بہت مشہور شاعر ہیں شہاب صفدر صاحب. واہ کیا کہنا. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, پروفیسر شہاب صفدر آمین صاحب. ثم آمین. تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, تب میں شعر کہتا تھا لیکن ایسے ٹوٹے پھوٹے شعر کہتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کر رہے ہیں, تو میں نے بتایا ان کو میں BSc کر رہا ہوں. تو ایک محرک تو وہ ہو گیا, دوسرے محرک یہ ثابت ہوئے. تو میں نے شہاب صاحب سے کہا کہ سر میں BSc کر رہا ہوں. شہاب صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ذیشان کیا گریڈ ہے تمہارا کلاس میں, کیسی لگتی ہے تمہیں. میں نے تو ان کو وہ سارا واقعہ بتا دیا کہ یہ ہوا میرے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پچھلی صفوں سے اٹھیں اور پہلی صفوں میں آئیں. اچھا, آپ اس سبجیکٹ کے لیے یا اس فیلڈ کے لیے نہیں بنے تو آپ کیوں خود کو پریشرائز, آپ پڑھ کے پاس بھی ہو جائیں گے ہزاروں لوگوں کی طرح, آپ MSc کر جائیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے آپ. ایک اور ہمارے استاد صاحب تھے جو پرائمری ٹیچر ہیں, آج کل کالجز میں ہیں, شفیق صاحب. تو ان سے وہ تیسرا محرک ثابت ہوئے. تو میں نے ان سے مشورہ لیا جا کر کہ شہاب صاحب نے یہ مشورہ دیا, اور عادل شاہ صاحب سے میری یہ بات ہوئی کلاس کے اندر, یہ گفتگو, اور میں بڑا شرمندہ ہوا ہوں. اب میں اس سبجیکٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں جس میں میرا خود لگاؤ ہے, شوق ہے, اور میں وہاں جا کر کوئی اچھا کام کر سکوں یا سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ شعر لکھتے ہیں تو آپ ٹیچر کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے. تو میں نے کہا یہ تو یہی والے معاملات ہیں. میں نے جو FSc کے بعد BSc فزکس میں اور BS اردو میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کی, تو اس وقت مجھے میرے کزن نے کہا تھا اچھا تم DI خان, ہم جہاں رہتے ہیں نا وہ پہاڑپور مذاف ہے, مطلب تحصیل ہے ایک, تو ہم 40 کلومیٹر دور ہیں ڈیر اسماعیل خان سٹی سے. میں بیسیکلی پہاڑپور سے ہوں, غلام محمد قاصر کے شہر سے, ہم ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں. تو اس وقت مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ تم اب اردو کرنے کے لیے وہاں جاؤ گے, یہ خان 40 کلومیٹر دور. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا کہتے تو ٹھیک ہے, پھر میں یہاں BSc میں آ گیا. تو مجھے شفیق صاحب نے بڑا خوبصورت کر کے سمجھایا. اس نے کہا ذیشان جی آپ کے پاس مثلث ہے, آپ میتھ پڑھ رہے ہیں, میتھ میں جانا چاہتے ہیں یا فزکس میں, مثلث ہے تو اس کے 3 کونے جو ہیں وہ مثلث میں طے ہیں, مطلب آپ ان سے نہیں نکل سکتے باہر. آپ جب بھی ان 3 کونوں کو 4 کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ کوئی شکل اور ہو جائے گی, وہ مربع ہو جائے گا, وہ چوکور بن جائے گی, مستطیل. تو آپ ان چیزوں سے نکلیں, آپ اس طرف آئیں جہاں تخلیقیت ہے, جہاں آپ کے ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی باقی ہیں کہ آپ تخلیق کر سکتے ہیں اس میں. قطع کلامی معذرت ذیشان صاحب, بتائیے گا کہ اردو کا سکوپ کتنا ہے, کیونکہ آپ کی MA کی ڈگری مکمل ہو چکی ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کہیں آپ کی جاب لگی ہے. ہمیں یہ بھی شروع میں بڑے مسائل تھے کہ ہم کر رہے ہیں تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا, بلکہ خود بھی ہم اس معاشرے کی طرف سے جو آپ پر چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں تو آپ ان میں بڑے مطلب گلٹی فیل کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا, اس سبجیکٹ کا چناؤ کیا تو اس کا مستقبل کیا ہے. ظاہر ہے جس ملک میں یہ سکھا دیا جائے کہ آپ نے پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے تو وہاں تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہی ہیں. تو ہمیں بھی شروع سے یہ مسائل درپیش تھے, اور یہاں تک کہ ہم نے جب تک میرا گولڈ میڈل اناؤنس نہیں ہوا تو میں نے تب تک گھر بتایا ہی نہیں ہے کہ میں اردو کر رہا ہوں نمبر سے, کیونکہ میں کہہ کے آیا تھا کہ میں نے کسی اور سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیا ہوا, بتایا کوئی نہیں تھا وہاں. کیونکہ ان کے لیے ظاہر ایک بہت بڑا سوال تھا کہ ایک بندہ BSc کر کے جائے یہاں سے, سائنسز میں پڑھ کے جائے, اور پھر سائنس میں بھی اردو میں چلا جائے. ایسا نہیں تھا کہ لوور اسٹوڈنٹ تھے, مطلب تھے درمیانے طبقے سے, جیسے لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے درمیانے قسم کے اسٹوڈنٹس تھے. تو اس حوالے سے لگتا تھا کہ جاب کیا ہوگی. تو جیسے ہمارا ماسٹر کمپلیٹ ہوا اس کے فوراً بعد جو ہے نا ہم ٹرائی کرنے کی کوشش کی, تو فضائیہ میں آج کل میں. اچھا ذیشان صاحب, آپ چونکہ آپ کا تعلق اردو ادب سے ہے, اردو ادب کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بھی ہیں, تو بتائیے گا کہ جدید شعراء میں سے آپ کس شاعر کو پسند کرتے ہیں, جونیئرز اور سینئر میں سے وہ الگ الگ نام بتائیے گا. سب سے پہلے تو ہمیں مطلب یہ دیکھنا ہوگا کہ جدید شاعری ہے کیا, جدید شاعری کیا ہوتی ہے, اور جدید ہم کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عام تصور یہ ہے کہ ایک چونکا دینے والا خیال جو ہے وہ جدید ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں ثروت اور شکیب کو, تو ان کے ہاں جو لفظوں کی تصویریں ہیں بڑی شوق اور نمایاں نظر آتی ہیں, لیکن ساتھ ہی شکیب اور ثروت جتنے بڑے شاعر ہیں تو ان سے بڑا شاعر مصطفیٰ زیدی میرے نزدیک, میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بڑے شاعر ہیں. لفظوں کی شوق تصویریں بنانا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ثروت اور شکیب شاعر نہیں تھے, بہت اچھے شاعر ہیں, لیکن جب ہم انہیں کمپائل یا کمپیریزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مصطفیٰ زیدی ان سے کہیں آگے, فکر کے حوالے سے کہیں آگے نظر آتا ہے.
تو اس دور میں اچھا لکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، کسی ایک کو ایسے نمایاں کر دینا کہ یہ اچھا ہے یا جدید لکھ رہا ہے، تو اس حوالے ہر ایک کے ہاں جو ہے نا وہ، اور غزل ویسے بھی میں خود میرا تعلق غزل سے ہے، ایسی سخن نواز صنف ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ آپ کو دے ہی دیتی ہے، دے ہی دیتی ہے، بالکل کوئی تو شک نہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ تہذیب حافظ کے ہاں نیا پن ہے، اظہر فراق کے ہاں نیا پن ہے، علی زریون کے ہاں نیا پن ہے، مطلب بہت سارے شعروں سے مجھے بھی اختلاف ہے ان کے ساتھ، لیکن ان چیزوں سے بالا تر ہو کے جب ہم ادیب ہو کے سوچتے ہیں اور شخصیت کو سائڈ پہ رکھ کر دیکھتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں لفظوں سے پہلے سرفراز شاہد، وہ سرفراز زاہد صاحب لفظوں سے پہلے ان کی ایک کتاب جو ہے، یا ہم اس کو دیکھتے ہیں لفظوں سے پہلے اقبال ساجد کو، وہ ہمارے ہاں ان کے ہاں بالکل تازہ پن جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمارے جو وہ شاید جو روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کے ہاں بھی تازہ کاری موجود ہے، اور وہ بھی حالات حاضرہ کو شعوری طور پر کہیں یا غیر شعوری طور پر وہ قبول کر رہے ہیں۔ عبدالرحمن واصف ہو گئے ہمارے ہاں، ڈی آر اسماعیل خان میں اون ہے، کیس ہے، علی میمن ہو گئے، وہاں کے جو استاد شاعر ہیں، شہاب صفدر ہو گئے، طاہر شیراز صاحب ہو گئے، خورشید ربانی صاحب ہو گئے، تو ان کے ہاں تازہ کاری ملتی ہے، لیکن اگر ملکی لیول پر دیکھا جائے تو شاہد ذکی صاحب ہیں جو روایت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں اچھا خاصا ایسا کلام دیکھنے کو ملتا ہے جو جدید بھی ہے۔ ساتھ میں اختر عثمان صاحب ہیں، یہاں پر عابد سیال صاحب ہیں، توصیف تبسم صاحب ہیں، جو اپنے انتخاب کے معاملے میں اتنے کڑے ہیں کہ ساری زندگی میں عابد سیال صاحب اور توصیف تبسم صاحب کی ایک ایک کتاب ہے۔ افتخار صاحب ہیں، ان کا نام افتخار عارف صاحب جو روایت اور جدت کا سنگم ہے ان کے یہاں موجود ہے، اور وہ مجھے جو ان کے یہاں رچاؤ اور تغزل ہے نا، ذاتی طور پر یہ لوگ مجھے متاثر کرتے ہیں شعر کے حوالے سے۔ اچھا ذیشان صاحب بتائیے گا کہ شاعری کا باقاعدہ آغاز آپ نے کب کیا؟ شاعری کا میرا بھی روایتی شعراء کی طرح عام طور پر یہی نظریہ ہے کہ شاعری جو ہے نا، جو شاعر ہے وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے، جیسے بیچ کا راستہ نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے یا نہیں۔ واہ کیا کہہ رہے ہیں، واہ۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ میں پیدائشی طور پر شاعر تھا، لیکن 2016 سے میں نے باقاعدہ آغاز لیا اس کا، اس سے پہلے میں بے قاعدہ شاعری کرتا رہا۔ اچھا، تو بے قاعدہ سے مراد یہ کہ جس کو ہم اب خود شاعری نہیں سمجھتے، لیکن مجھے یاد ہے کہ 7th کلاس میں جب میں نے کچھ ایسے ٹوٹے پھوٹے مصرے کہنا شروع کیے تھے، کچھ کہے تو ان میں بیشتر ایسے ہیں جو ابھی تک وزن میں ہیں، میں جا کے دیکھتا ہوں نا تو وزن میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ رچاؤ اور تغزل جو ہے وہ پیدائشی طور پر آپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اچھا آپ کی ایک مشہور جو غزل ہے، اب اداسی کا سبب اس کے سوا کیا رہ گیا ہے، تو بھی تنہا رہ گیا ہے اور میں بھی تنہا رہ گیا، کچھ جو ہے وہ کلام ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا، پڑھیے سنائیے گا۔ اب اداسی کا سبب اس کے سوا کیا رہ گیا، تو بھی تنہا رہ گیا اور میں بھی تنہا رہ گیا۔ واہ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو بھی تنہا رہ گیا اور میں بھی تنہا رہ گیا، رات کے پچھلے پہر جب لکڑیاں جل بجھ گئیں، رات کے پچھلے پہر جب لکڑیاں جل بجھ گئیں، برف پڑنے لگ گئی، قصہ ادھورا رہ گیا۔ واہ کیا کہنے، واہ واہ۔ چاند شب بھر جھیل کے پانی میں غوطہ زن رہا، چاند شب بھر جھیل کے پانی میں غوطہ زن رہا، دور ایک سہما ستارہ جلتا بجھتا رہ گیا، واہ۔ ایک پری اتری زمین پر اور خوشبو لے اڑی، واہ۔ ایک پری اتری زمین پر اور خوشبو لے اڑی، اور ایک تتلی کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔ واہ 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 کیا کہنے، واہ سبحان اللہ، واہ۔ جزاک اللہ۔ روشنی جی کس نگر جا کر ہوئی آباد تو، میں سیاہ غاروں میں تیری راہ تکتا رہ گیا، واہ واہ کیا کہنے۔ روشنی جی کس نگر جا کر ہوئی آباد تو، میں سیاہ غاروں میں تیری راہ تکتا رہ گیا، واہ۔ ایک عرصہ میں نے اپنی روح کو زخمی کیا، واہ۔ ایک عرصہ میں نے اپنی روح کو زخمی کیا، اور پھر ایک عمر اپنے زخم گنتا رہ گیا، واہ واہ کیا کہنے، واہ۔ ایک ہجوم پرتجسس تھا طلسم زیر بار، ایک ہجوم پرتجسس تھا طلسم زیر بار، صرف میں وہ کاسنی زینے اترتا رہ گیا، واہ کیا صرف کہنے۔ میں وہ کاسنی زینے اترتا رہ گیا، پھول چننے والیاں سب پھول چن کر جا چکیں، پھول چننے والیاں سب پھول چن کر جا چکیں، اب فقط کھلیان میں تنہا بجوکا رہ گیا، واہ کیا کہنے، واہ واہ۔ اب اداسی کا سبب اس کے سوا کیا رہ گیا، واہ واہ کیا کہنے، تو بھی تنہا رہ گیا اور میں بھی تنہا۔ واہ۔ ذیشان صاحب آپ کے کلام کو بڑے بڑے شعراء نے پسند کیا، اختر عثمان، عابد سیال صاحب نے بھی آپ کے کلام کی تعریف کی ہے، تو بتائیے گا کہ جب اختر عثمان جیسے اور عابد سیال
سیال جیسے بڑے شعراء نے جب آپ کے کلام کی تعریف کی تو آپ نے خود کو کیسا فیل کیا ہے، کیسا محسوس کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اس سے ریلیٹ، وہ میں آپ کو جی بتاتا جی۔ چلوں کہ ہم جب ایم فل کی کلاس لینے ہم گئے، یہ پچھلے سیمسٹر کی بات ہے، تو کلاس کے اندر سیال صاحب کی کلاس ہوئی دوسرے تیسرے دن۔ اس سے پہلے بھی ٹیچر پوچھ چکے تھے کہ آپ کا کوئی شغف ہے لکھنے لکھانے کے ساتھ، تو میں نے بالکل اس حوالے سے سیریس لینے کو میں نے مطلب بتایا ہی نہیں ہے ان کو کہ ہم لکھنے لکھانے سے ہمارا تعلق ہے۔ ظاہر ہے پہلے ہم نے ایم اے بھی نہیں سے کیا تھا اور آپ ایم فل بھی کر رہے تھے، تو اب سیال صاحب جب انہوں نے اپنا لیکچر دے دیا تو بالکل غیر روایتی طور پر انہوں نے کہا کہ چلے مجھے اپنے متعلق بتا دیں۔ دو چار ایک لوگوں نے اپنے متعلق بتایا۔ جب میرا نمبر آیا، جیسے ہم بیٹھے ہوئے تھے اسٹوڈنٹس سارے، تو سیال صاحب کہتے ہیں کہ ان کا تعارف میں کرواؤں گا۔ واہ کیا کہنے! یہ ذیشان مرتضیٰ ہے اور یہ حیران کن حد تک اچھے شاعر ہیں۔ تو غزل کا جو امام جنہیں میں سمجھتا ہوں اس دور میں، یا غزل کی تنقید کے حوالے سے ان کا اتنا بڑا کام ہے، جب ان کے منہ سے میں نے یہ بات سنی تو مطلب ایک غیر مانوس سی خوشی ہوئی، ایسی خوشی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری بھی بڑھ گیا کہ اگر وہ مجھے اس طرح سمجھتے ہیں کہ میں اتنا اچھا شاعر ہوں، یا وہ مجھ سے ایسی توقعات رکھتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو مطلب ان کی توقعات پہ پورا اترنے پر بھی قائل کروں۔ تو اس حوالے سے خوشی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ تو اس کے بعد ایک عرصہ مطلب میں نے بالکل لکھنا لکھانا چھوڑ دیا، ہر کچھ جو کچھ لکھتا تھا وہ سطحی معلوم ہوتا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا، ناظرین ابھی وقت ہوئے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے جانے سے پہلے اختر عثمان صاحب، عابد سیال صاحب، بڑے بڑے شعراء نے ذیشان مرتضیٰ کی شاعری کے حوالے سے ان کی شاعری پر یا ان کی شاعری کے حوالے سے انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو ذیشان صاحب بتائیے گا کہ آپ نے کیسا محسوس کیا جب اختر عثمان اور عابد سیال جیسے بڑے بڑے شعراء نے آپ کے فن پر بات کی، آپ کے کلام کی تعریف کی ہے؟ بتائیے۔ کار صاحب، ویسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ خوشی کا احساس ہے، ویسی غیر مانوس خوشی جس سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسے پہلے کبھی ایسی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ میں ایک غزل سے متعلق جاننے والا بندہ ہے، اور وہ جب آپ سے متعلق رائے پیش کرتا ہے یا رائے دیتا ہے تو یقیناً ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ مطلب آپ جس جگہ پر آ کر کہہ رہے ہیں تو وہ جگہ آپ برقرار رکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں زمین سے اٹھنا جو ہے نا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن فضا میں جہاں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر خود کو برقرار رکھنا جو ہے وہ سب سے بڑا کام ہے۔ تو ایک انجانی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد میں نے ایک عرصہ شعر نہیں کہے، یہ نہ کہوں، یہ مضمون پہلے کھا ہوا ہے، یہ الفاظ کے حوالے سے، یہ ترکیب پہلے، یہ زمین فلاں کی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے بہت سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیا ان کی رائے میں۔ اچھا ذیشان صاحب، بڑا اہم ایک آپ سے سوال ہے، چونکہ آپ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، تو بتائیے گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان ادبی حوالے سے کیسا علاقہ ہے؟ تو پچھلے دنوں I-10 میں یہاں اختر عثمان صاحب بیٹھتے ہیں، تو ہم وہاں پر بات چیت کر رہے تھے اس حوالے سے۔ تو منظر نقوی صاحب بھی وہاں موجود تھے، اختر عثمان صاحب تھے، میں تھا، اور میرے دیگر کچھ کلاس فیلوز جو ایم فل میں اچھا خاصا پڑھے لکھے لوگ ہیں، مدثر صاحب اور شاہد صاحب۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک وقت میں پشاور مرکز ہوا کرتا تھا KPK کا ادبی حوالے سے، لیکن آج کل ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ ڈی خان مرکز ہے۔ وہاں خورشید صاحب جیسے نفیس لوگ موجود ہیں جو شاید بیات بخش شاعر ہیں، نقاد ہیں، مترجم ہیں، تدوین تحقیق کا کام سارا وہ کر رہے ہیں۔ شیرازی صاحب ہو گئے، انہوں نے سرائکی میں بھی لکھی ہیں اور ان کی کتابیں واضح یافتہ ہیں۔ سرائکی شاعر جہاں حبیب محمد صاحب ہو گئے، سید احمد اختر صاحب، ابھی ان کے انتقال ہوا ہے، سید اختر شاہ صاحب کا۔ تو انہوں نے غیر ملکی افسانے جو ہیں ان کے تراجم بھی کی ہیں سرائکی میں، اور ناول بھی وہاں پر لکھا جا رہا ہے۔ حمزہ حسن شیخ صاحب ہیں جو قیدی اور کاغذ، ان کے 2 افسانوی مجموعے ہیں۔ منیر احمد فردوس صاحب ہیں، خوشحال ناظر صاحب ہیں نظم کے حوالے سے، سلطان ناصر صاحب ہیں نظم کے حوالے سے، یا جدید لکھنے والے زاہد خان ہو گئے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیرہ اسماعیل خان مرکز ہے۔ ایک وقت میں پشاور ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل وہ جو مرکز ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔
اور شاہ صاحب کا ناول چھپ رہا ہے ان دنوں، تو ان سے بھی بڑی امیدیں ہیں کہ ایک ناول کی کمی تھی ہمارے ہاں، واہ. تو وہ بھی انشاءاللہ وہ جلد پوری ہو جائے گی. اچھا، اردو ادب میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ ادب برائے ادب اور دوسرا نظریہ ادب برائے زندگی ہے. تو آپ کس نظریے کے ساتھ ہیں یہ بتائیے گا. زمانہ قدیم سے یہ دو نظریات جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ادب جو ہے وہ اسے اپنے مقاصد حاصل کرنے چاہیے، کچھ کا نزدیک ہے کہ ادب خود ہی ایک مقصد ہے. تو جو ارسطو نے بات کہی تھی نا کہ ارسطو، واہ. یہ انسانی جمالیات کو کی حفظ کے لیے یا تسکین کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں جمالیات خود ایک بہت بڑا کام ہے. بڑا کام ہے ایک بالکل. شاعر کو ضرور کسی معاشرے کی آنکھیں ہوتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے اس کو لکھتا ہے، تحریر میں لاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس شاعر کے اپنے بھی جذبات ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کی جمالیاتی حص کو تسکین پہنچا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا یہی کام ہوتا ہے. اگر اس سے کوئی اور کام نکل آتا ہے ساتھ میں تو یہ اس کی ایکسٹرا خوبی ہے، نہ کہ کوئی کسی ادیب کا کام معاشرے کو سدھارنا ہے یا معاشرے کو. تو میں جو دوسرا نظریہ ہے مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ ادب برائے ادب. جس طرح سید احمد خان تھے، وہ کوئی باقاعدہ ادیب نہیں تھے، انہوں نے معاشرے کی فلاح کے لیے کام کیا، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ ضرورت بھی تھی. اگر افلاطون نے بھی اپنے وقتوں میں کہا کہ ادب برائے زندگی جو ہے نا، ہم اس کے ترجمان ہیں، شاعر کی کوئی جگہ نہیں ہے میری بخاری ریاست میں. اگر کوئی معاشرے کی فلاح کے لیے لکھتا ہے تو وہ میرے لیے بہترین ہے. بہترین ہے بالکل. لیکن اس وقت اس دور کا تقاضا یہی تھا کہ وہ جنگ و جدل کا دور تھا. لیکن جب ارسطو کا زمانہ آیا تو وہ امن و امان کا تھا، تو اس نے جمالیات کی طرف زیادہ فوکس کیا کہ ادب کا مقصد صرف جمالیاتی اس کو تسکین پہنچانا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ اس سے یہ مقصد دیا جائے. تو سید احمد خان کا دور بھی ایسا ہی تھا، تو انہوں نے ادب کو ایک مقصد کے لیے استعمال کیا. یہ ان کی اضافی خوبی ہے کہ ان کے مضامین میں ایک مطلب خاص قسم کی تخلیقیت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ متاثر بھی کرتے ہیں اپنے مضامین کے حوالے سے. تو میں دوسرے نظریے کا قائل ہوں کہ یعنی کہ ادب برائے زندگی. جی، ادب برائے ادب. ادب برائے ادب، ٹھیک ہے. اچھا ذیشان صاحب بتائیے گا کہ ہر صدی کا کوئی نہ کوئی بڑا نمائندہ شاعر ہوتا ہے. تو آپ کی رائے میں، آپ کی نظر میں اس صدی کا بڑا شاعر، نمائندہ شاعر کون ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم شروع میں دیکھتے ہیں جو 16ویں صدی ہے ہمارے پاس قلی قطب شاہ کو، کیونکہ وہ ہمارے پاس اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں. اس کے بعد ہم ولی دکنی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ زبان کو صاف کرنے کا کام ہے وہ انہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ زبان باقاعدہ تحریر میں آ جاتی ہے، اور تحریر کے بعد اس کا ادب بھی لکھا جا رہا ہے. ولی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، انہوں نے اس وقت کہا تھا اور آج بھی وہ نیا لگتا ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن. تو اس وقت جو ہمارے ہاں موجود تھے شاعر، ولی دکنی کی کو ایک خاص تعداد نے جو ہے نا وہ فالو کیا ہے، ان پہ لکھا ہے. میر تک نے یہ کہا کہ محبوب جو ہے اپنا دکن کا نمائندہ. تو ولی صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس جو 17ویں صدی ہے اس کے بڑے شاعر ہیں. 18ویں صدی جو ہے ہمارے پاس میر صاحب، میر نے اب دیکھیں زبان کو کتنا آسان کر دی. مطلب ایک اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مشینوں کے دور میں رہنے والے انسان پر ابھی بھی اس کی جو اداسی ہے وہ ویسے ہی اثر کرتی ہے. اور ان کے پاس ایک بڑی فکر تھی، میر کے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم تھا. اگر ہم بیٹھ دیکھیں تو ان کے زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی. واہ کیا کہنے. زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. واہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، واہ آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا. واہ کیا کہنے. ادیب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مطلب خیالات کے ذریعے آپ کو کسی جگہ تک پہنچا دینا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کا کام ہے. پچھلے دنوں ماہ میر ایک مووی چھپی ہے، تو اس میں جو تقابل کروایا گیا، ایک نوجوان شاعر ہے اور وہ میر تقی میر کا، اور کلیم الدین احمد صاحب کو دکھایا گیا اس میں. تو وہ اسے ایک سوال کرتا ہے کہ میر کو چاند میں لڑکی نظر آتی تھی، تو میر کو چاند میں نیل آرمسٹرانگ نظر کیوں نہیں آتی؟ تو بھائی اس حوالے سے میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی، تو میں نے اس پر بڑا سوچا تو یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ میر نے وہاں پر انسان کو دکھایا ہے کہ جہاں انسان جا سکتا ہے، تب جا کر وہ جو ہے بعد میں تجربے ہوئے اور وہ انسان وہاں تک پہنچ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک صدی کا شاعر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یکسر تبدیلی آئی غالب کے ہونے سے، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جو غالب ہیں وہ 19ویں صدی کے ہمیں سب سے بڑے شاعر نظر آتے ہیں. سب سے بڑے شاعر، کیونکہ ان کی منطق اور استدلال اور ان کا فلسفہ اور فکر جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے اور آفاقی ہے کہ ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں ہم کہ وہ 19ویں صدی کا جو ہے سب سے بڑا شاعر ہے، بڑا نمائندہ شاعر. جیسے ان کا ایک شعر ہے کہ ہمیں ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج،
वाह शम्मा हर रंग में जलती है सहार होने तक। वाह वाह क्या कहने, वाह। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं तो मुझे एक आफाकी मसला है कि गम जो है वो इंसान के तब तक ख़त्म नहीं होते जब तक उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ख़त्म नहीं हो। तो ये ऐसा आफाकी एक मौजू था जो और ऐसे कई आफाकी मौज़ूआत जो बड़े मुदल्लिल अंदाज में उनके यहाँ मिलते हैं और इस्तिदलाल उनकी सबसे बड़ी खूबी है। उसके साथ हम देखते हैं कि इकबाल हमारे पास एक बहुत बड़ा शायर है। तो इकबाल भी एक सदी का शायर है, 20वीं सदी का शायर मानते हैं हम उसको, कि पूरी दुनिया में जो तहरीकें चली हैं इकबाल ने उनको महसूस किया और उन पर लिखा और उनमें जितने भी अच्छी अच्छी बातें थी उन सबको मतलब कबूल किया है। मतलब इकबाल की सदी जो है, जिस सदी में इकबाल मतलब शेर कहना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल बदमनी और इंतशार का दौर है। सबसे पहले आप देखते हैं कि जब उन सर सैयद की तहरीक के अक़लियत के जो और इस्तिदलाल मंतक अदब पर छा चुकी थी तो अब्दुल कादिर ने ये फ़ैसला किया कि हम मखज़न के ज़रिए उसको आगे लेके चलेंगे। तो रोमानियत का आगाज़ यहाँ हो जाता है, 1900 के होते ही हिंदुस्तान में भी रोमानियत का आगाज़ हो जाता है। तो साथ ये रोमानवी तहरीक हो गई, रिसाला मखज़न हो गया उस वक्त का, उस वक्त जलियांवाला बाग का वाक़या हो गया, ठीक है, पहली वर्ल्ड वार 1 है और उसके साथ इनकलाब रूस है। इनकलाब रूस के बाद हमारे यहाँ फिर तरक्की पसंदियत का रुझान, मतलब इनकलाब रूस ज़ाहिर है एक बड़ी तब्दीली लाया मज़दूरों के हवाले से। तो फिर तरक्की पसंद तहरीक आई, फिर हमारे पास करारदाद पाकिस्तान है, उसके साथ तक़सीम हिंद है। तो ये एक जो टाइम पीरियड था इकबाल का वो इंतशार का था, तो उसने हर जगह से असरात कबूल किए। वो खिज़्र राह में एक शेर है उनका कार्ल मार्क्स के इनकलाब से मुताल्लिक़ कि आम कली में बेतजल्ली आ मसीह बेसलीब। वाह 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 क्या कहने, वाह। आम कली में बेतजल्ली आ मसीह बेसलीब नीस पैगंबर वलैकिन दर बगल दारत किताब। वाह क्या कहने, वाह। कार्ल मार्क्स को कहते हैं कि ये पैगंबर तो नहीं है लेकिन उनके बगल में किताब है और वो किताब मुआशी हवाले से इतनी मजबूत है कि वो जैसे कोई पैगंबर हमें ये दर्स दे रहा। हालांकि देखते हैं हम तो ये एक तरफ रासिखुल अकीदा मुसलमान नज़र आते हैं हमें एक बार, दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स का जो रूहानियत का खाना है वो बिल्कुल खाली है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने हर जगह, फिर आल अहमद सरूर को वो 1938 में एक ख़त में लिखते हैं कि ये जितने भी इज़म हैं ये सारे इस्लाम के अंदर आ जाते हैं और बहसीयत रासिखुल अकीदा मुसलमान मैंने बहुत सारी चीज़ें कार्ल मार्क्स के फ़लसफ़े से मुतासिर हुआ हूँ लेकिन मैं उसको कुली तौर पर वो नहीं समझता क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम है जिसमें ये सारे इज़म पहले से मौजूद हैं। तो इसलिए हम उसको, और जो रवां सदी है जो चल रही है 21वीं सदी, तो इसका फ़ैसला मैं समझता हूँ कि हमें नकादों पर छोड़ देना चाहिए। बाज़ का ख्याल है भी कि फैज़ इस सदी का फैज़ अहमद फैज़, और फैज़ क्यों ना हो कि वो एक मार्क्सी फ़िक्र को लेकर चला और तादम आखिर उसने, और उनकी जो एक नज़्म है जो मुझे बहुत पसंद है रकीब से। तो मुझसे उस दिन किसी ने ये सवाल किया, डॉक्टर स्नोबर साहबा ने कहा कि आप फैज़ को क्यों पसंद करते हैं? तो मैंने कहा मैं फैज़ की जो इब्तदाई ज़िंदगी है उसको जीना चाहता हूँ। वाह क्या कहने, वाह। और इसलिए भी मैं उनको पसंद करता हूँ कि उनकी एक नज़्म रकीब से मुझे बहुत पसंद है। तो उस नज़्म में रकीब के लिए जो उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, तो इतना बड़ा जिगरा जो है वो फैज़ ही रख सकता है और किसी के पास नहीं है। तो साथ ही मुनीर रियाज़ी थे हमारे पास, शकीब हैं, सरवत हैं और नीरज जी हैं हमारे पास, नून राशिद हैं, मजीद अमजद हैं, ज़फ़र इकबाल साहब हैं, खुर्शीद रिज़वी साहब हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे बड़े नाम हैं। तो मैं समझता हूँ ये फ़ैसला हमें नकादों पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा ज़ीशान साहब, 18 से 20 फरवरी तक मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया गया, तो उसी हवाले से क्वेश्चन है कि मादरी ज़बान की हमारी ज़िंदगी में अहमियत और मादरी ज़बान जो है उसकी बका के हवाले से आपकी क्या राय है, ये बताइएगा। बिल्कुल, मैं बेसिकली मैं खुद सराइकी ज़ुबान मेरी मादरी ज़ुबान है और पंजाबी मेरी यार बोली है। वाह। तो हमें अपनी ज़ुबानों के हवाले से, उनको लिखने पढ़ने के हवाले से मजबूत, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल यहाँ पर लागू किया और उसके ज़रिए लोगों को, पहले तो हमसे फ़ारसी ज़ुबान छीनी जिससे हमारा कल्चर सकाफ़त की जड़ें बेबस थी वहाँ पर, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उन्होंने सकाफ़ती हवाले से हम पर वार की और हमारी ज़ुबान, पहले उर्दू को मोतबर करार दिया, फिर हिंदी को मोतबर करार दिया, फिर दोनों में झगड़ा पैदा करके कहा कि ये दोनों ज़ुबानें इस लायक नहीं है कि इनसे निज़ाम ज़िंदगी चल सके, तो हम अंग्रेज़ी को मुसल्लत। फिर क्या हुआ, वही देखने को आया कि अंग्रेज़ी पढ़ के हम लोग क्लर्क बन सके, तो उसने मकामी ज़ुबानों को भी बेहद जो है ना मजबूत किया। मैं समझता हूँ कि आपकी जो मादरी ज़ुबान है
اور جس میں آپ بات چیت کرتے ہیں جو مادری زبان میں سے آپ کا جو تعلق ہے، جس طرح آپ اپنے خیالات اور اظہار کا جو احساسات ہیں ان کا اظہار اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں، اس طرح کسی زبان میں بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان لکھیں اور اس میں شرمندگی محسوس نہ کریں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا پنجابی اور سرائکی ادب جو ہے وہ بہت پیچھے ہے اور پشتو ادب کہیں آگے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی دو پختون بھائی ملتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں احساس کمتری ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہاں پر، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم کہاں سے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اظہار کے لیے سب سے جو موزوں ذریعہ ہے وہ آپ کی مادری زبان ہے، تو ان کو پروموٹ کرنا اچھا چاہیے۔ ذیشان صاحب، چونکہ اردو شاعری میں عشق اور محبت کو خاص اہمیت حاصل ہے، تو بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں عشق کیا ہے؟ دیکھیں، میں جو ایک خاص محبوب کا تصور ہوا کرتا تھا روایتی زمانوں میں، اس وقت یہ تھا کہ آپ خطوں کا زمانہ تھا، آپ کا خط جانا اور دل پکڑا جانا ایک خوبصورت قسم کا تعارف تھا، خوبصورت، بالکل، اور عشق ایک پاکیزہ جذبہ سمجھا جاتا تھا یہ۔ لیکن آج کل جو وہ میسر کا دور ہے کہ آپ کو ہر وقت ہر کوئی میسر ہے، آپ یہاں سے ہاتھ چھڑاتے ہیں محبوب سے تو اگلی گلی میں آپ کو ایک اور محبوب آپ کے لیے بیٹھا، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے لیے بیٹھا تھا۔ تو مطلب اس نے اس جو تصور عشق تھا ہمارا پرانا، جو صوفیاء کے ہاں ملتا ہے ہمیں، یا میر درد کے ہاں ملتا ہے، یا میر کے ہاں ملتا ہے، جن کو مشکل جتنا سمجھتے ہیں۔ اور میر کا ایک شعر ہے بڑا زبردست کہ عشق ایک میر بھائی پتھر ہے، بوجھ کب ناتواں سے اٹھتا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، واہ، بہت تو اس طرح کا جو ہمیں تصور ملتا ہے عشق کا، وہ آج کل کی شاعری میں جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے اقبال کے ہاں ہمیں ملتا ہے، یا غالب کے ہاں ملتا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ان کے ہاں عشق کا جو تصور تھا وہ کتنا پاکیزہ تھا، اور آج کے شاعر کے ہاں جو عشق کا تصور ہے وہ کیسا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں چیزوں کی جو وافر مقدار ہے نا وہ ان کی قدر کم کر دیتی ہے۔ اچھا ذیشان صاحب، کہا جاتا ہے کہ محبت میں انا کو محبوب اور عاشق دونوں قربان کر دیتے ہیں، ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس سے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ محبت کا میدان بادشاہ کا دربار نہیں ہے کہ جہاں نام اور نسب کو دیکھا جائے۔ عشق میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان قسمت آزمائی کر سکتا ہے، لیکن اس میں جو اہم جو چیز ہے، جو بنیادی شرط ہے، وہ وفادار ہونا ہے، وفاداری اہم ہے۔ تو امیر ہو غریب ہو سب کے لیے جو ہے عشق میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ عشق کے پلڑے میں وفا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو انا ہوتی ہے محبت میں، عشق میں، محبوب جب بے رخی کا جو ہے انداز اپناتا ہے، تو کیا وہ اس محبت کا یا عشق کا وہ لازمی عنصر ہے؟ تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ اس سے قبل میں آپ کو فیض نے کہا تھا میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں۔ واہ، تو اس حوالے سے واقعی وہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو کوئی بھی ہوتے ہیں ذات کے، یہ عشق اس چیز سے بالا تر ہے کہ آپ ذات کے جو بھی ہوتے ہیں آپ عشق کر سکتے ہیں۔ لیکن تاہم وہ روایتی تصور جو میں اس سے قبل ایک سوال میں جواب دے چکا ہوں، وہ روایتی تصور ختم ہو گیا عشق کا، اور آج کل جو ہے وہ انانیت جو ہے وہ سب میں زیادہ ہے۔ پہلے انا کو قربان کیا جاتا تھا، اب انا کو مقدم سمجھا جاتا ہے، مقدم سمجھا جاتا ہے۔ ایسے آج کل نوجوانوں کے یہاں روایت سے بالکل ہٹ کے تصورات ملتے ہیں کہ مطلب مختلف ایسے تصورات جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی الگ سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم جیسے میرا ایک شعر تھا کہ ہم نے برسوں لگا دیے ورنہ لمحہ کافی تھا بھول جانے کا۔ واہ، کیا کہنا۔ اچھا ذیشان صاحب، ایک شعر ہے مظفر وارثی صاحب کا کہ دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں ملتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ ایک ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے، خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک، اور ہم نے بھی تیرے ساتھ رعایت نہیں کی۔ ذیشان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا، میرے پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اپنے میزبان آکاش علی مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔